बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्सानाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। मुस्वा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान को जेल के अंदर सहूलियात फ्राहम की गई हैं। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ एक ऑडियो भी आपसे शेयर की थी, जिसमें वाज़िया तौर पे सुना जा सकता था कि 5 स्टार देने के लिए जेल के अंदर कितनी रकम वसूल की गई है। तो अभी तक आईजी सिंध की तरफ से कोई नोटिस नहीं लिया गया ऑडियो के हवाले से, ना ही कोई इंक्वायरी करवाने के लिए ऑर्डर किए गए हैं। सीआईए में जो अरमगान के चचा हैं, क्या जिस रोज मुस्वा को कत्ल किया गया और फिर हब के इलाके बलूचिस्तान में दरीची के मुकाम पे जाके डेड बॉडी को जलाया गया, तो उस वक्त उनके साथ एक पुलिस वाला मौजूद था, एक मशकूक गाड़ी भी थी। गाड़ी के अंदर कौन था जो बाद में अरमगान को और शहराज को अपने साथ वापस लाया, और ये वही किरदार है जिसको अभी तक छुपाया जा रहा था। आज के वीडियो में आगे चल के ये भी शेयर करूंगी कि रिजवान कौन है जिसकी ऑडियो लीक हुई और जो अरमगान के चचा के साथ सारी डील भी कर रहा है और बता रहा है कि उसके हाथ बहुत लंबे हैं और जेल के अंदर उसकी इतनी रसाई है हर मामले में कि वो जो चाहे कर सकता है। मुस्वा को कत्ल करने के बाद जिस गाड़ी पर अरमगान और शहराज ने सफर किया और स्कर्दू तक गए, फिर 5 रोज वहां पे अपने बंगले में कयाम किया और वापस भी उसी गाड़ी पे आए। ये गाड़ी जो है, जब एफआईए पहुंचती है बंगले पे रेड करने के लिए, तो वहां पे जो 10 गाड़ियां मौजूद थी जिस रोज वहां पे पुलिस ने रेड किया और अरमगान ने फायरिंग की, तो 10 गाड़ियों की बजाय सिर्फ वहां से एक गाड़ी मिली है। और 10 गाड़ियों की बजाय वहां से एक गाड़ी मिली, बिलखसूस फोर्ड रैप्टर रेड। ये कहाँ है? ये वही गाड़ी है जो कि बार बार देखी जा सकती थी। ये वही गाड़ी है जिसके अंदर अरमगान और शहराज ने स्कर्दू तक सफर तब किया जब मुस्तफा को कत्ल कर दिया गया था। मुस्तफा को गाड़ी अंदर किसने पार्क करवाई? हालांकि मुस्तफा को इस चीज का पता था कि जब भी वो अरमगान से मिलने जाता था, तो कभी भी अरमगान ने उसकी गाड़ी बंगले के अंदर पार्क नहीं करवाई थी। वाहिद वो दिन था 6 जनवरी का, जब मुस्तफा को बुलाया जाता है और उसे ये कहा जाता है कि वो घर ये बता के ना आए कि वो अरमगान की तरफ जा रहा है, बल्कि वो कहता है कि मैं अपने किसी और दोस्त से मिलने के लिए जा रहा हूँ। अरमगान के घर जब वो पहुंचता है तो मेन गेट ओपन करवाया जाता है, गार्ड्स या जो भी घर में मुलाजमीन रखे होते हैं कि गाड़ी अंदर पार्क कर लो, जिसकी वजह से मुस्तफा गाड़ी अंदर पार्क कर लेता है। लेकिन उसे तब भी शायद उसके वहमो गुमान में नहीं होता कि आज ये गाड़ी क्यों पार्क अंदर करवाई गई है और किस वजह से उसको बुलाया गया है, क्योंकि उससे पहले जो एक ऑडियो मुस्तफा के सामने आई थी उसमें वाज़िया तौर पे सुना जा सकता है, जिसमें वो अपने एक दोस्त राफे को वॉइस नोट कर रहा है कि मैं वहां जा रहा हूं, आप भी जिम से फ्री होके अरमगान की तरफ आ जाओ। ये राफे वही दोस्त है जो कि अब गायब हो चुका है और बैरूने मुल्क फरार हो चुका है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सामने आई है कि जो कारपेट पे ब्लड मिला था वो जोमा का नहीं था। एंजेलिना और जोमा को बाद में इस पूरे केस के अंदर पुलिस ने एंटर किया, क्योंकि एक बिजनेस टाइकॉन की भतीजी का नाम आ रहा था, यानी मार्शा शाहिद का। और मार्शा शाहिद ही वो लड़की है जो कि न्यू ईयर नाइट पार्टी में अरमगान के साथ मिली, वहां पे उसने काफी टाइम स्पेंड किया और बाद में जो भी मार्शा शाहिद और अरमगान के दरमियान हुआ तो वो तमाम चीजें उसने मुस्तफा से शेयर कर दी, जिसपे के मुस्तफा ने एक इमोजी बनाकर अरमगान को सेंड कर दिया कहका लगाते हुए, और यही वो चीज थी जो कि मुस्तफा के कत्ल की वजह बनी। बाद में और लोगों से भी पूछगिछ की गई कि इस मामले पे किसने मुस्तफा के साथ बात की है, और फिर मार्शा शाहिद को वहां दोबारा बुलवाया जाता है 5 जनवरी को। उसे जबरदस्ती बुलवाया गया, क्या कह के बुलवाया गया था, लेकिन मार्शा वहां पे जाती है। मार्शा के ऊपर बेतहाशा तशद्दुद किया जाता है और उसकी पाँव की उंगलियां तक जो हैं वो फ्रैक्चर कर दी जाती, इतना तशद्दुद होता है। लेकिन इसके बावजूद ना ही तो मार्शा ने कोई मेडिकल करवाया और ना ही जो उस वक्त हॉस्पिटल में अमला मौजूद था उन्होंने इसकी कोई कार्रवाई के हवाले से पुलिस को इत्तला की। हालांकि पुलिस वहां पे पहुंची थी और ये जो शरीके जुर्म शहराज है ये भी साथ पहुंचा था। बाद में इस लड़की का नाम तब्दील कर दिया गया, लड़की को रिप्लेस कर लिया
مارشا کی جگہ پہ زوما نے، اور جو کارپیٹ پہ بلڈ ملا تھا وہ بیسیکلی ڈی این اے جو اس کی ایکچوئل رپورٹ ہے وہ مارشا شاہد کی ہے، لیکن زوما کو بعد میں انٹر کیا گیا اور اس کے بعد زوما کی ایک فیک رپورٹ جو ہے وہ ساتھ لگا دی گئی ہے۔ تو اس وقت جو مصطفیٰ قتل کیس کی انویسٹیگیشن ہے اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھ گئے ہیں، بالخصوص ایک آڈیو جو سامنے آئی، آڈیو کے اندر واضح طور پہ سنا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے یہ پولیس کا سسٹم کام کر رہا ہے۔ ایک درندہ صفت ملزم ارمغان اور اس کا باپ بھی تقریباً 20-25 سال سے ڈرگ مافیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دونوں پہ بے تحاشا مقدمات بھی درج ہوئے، دونوں نے کئی بار مختلف ڈپارٹمنٹ کے کیسز کا سامنا کیا، لیکن یہ وہی چچا ہے ان کا آصف جمیل قریشی جو کہ ہر جگہ پہ جا کے ان کو بچا لیتا ہے۔ یہ بھی اب بتایا جا رہا ہے کہ کامران قریشی جو سب کو یہ بتاتے ہیں کہ آصف جمیل قریشی میرا سگا بھائی ہے، تو یہ ان کے سگے بھائی نہیں ہیں بلکہ یہ ان کے کزن ہیں، اور یہ کزن ہونے کے ناطے ان کی ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں۔ ارمغان کے ساتھ انہوں نے ہر طرح کا اس کا جو بھی گھنونا فعل ہے، جو اس کے جرائم ہیں، سب میں ان کا ہمیشہ سے ساتھ دیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی پولیس سسٹم کے اندر اس شخص کے خلاف، آصف جمیل کے خلاف آج تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی، بلکہ وہ اتنا مضبوط ہے کہ کیا ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اس نے دیگر جو اپنے اہلکار ہیں یا اس کے جو بڑے افسران ہیں وہ سارے اپنے ساتھ میں لا رکھے ہیں کہ جو بھی کام یہاں پہ ارمغان کر رہا تھا تو ان کی پشت پناہی میں یہ سارا کام ہو رہا تھا۔ آڈیو لیک ہونے کے باوجود ابھی تک آئی جی سندھ کی طرف سے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا، کوئی اس کی انکوائری نہیں بٹھائی گئی، اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ جو دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، ایک ایسا کیس ہے یہ اس وقت مصطفیٰ مرڈر کیس جو کہ بہت ہی ہائی پروفائل ہے اور بڑی ہی بے دردی کے ساتھ مصطفیٰ کو مرڈر کیا گیا، لیکن اس کے باوجود پولیس کے اندر سے جو اس وقت چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ کافی افسوسناک ہیں کہ پولیس کا سسٹم اس وقت بک چکا ہے اور ارمغان کو مکمل سپورٹ دی جا رہی ہے کہ 6 سے 8 ماہ لگیں گے، چونکہ انسداد دہشت گردی کی کچھ دفعات وغیرہ اس میں شامل کی گئی ہیں اور انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہی اس کی ہیئرنگز ہو رہی ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا ٹائم لگے گا، ادروائز تو بہت پہلے ہی اس کو کلین چٹ دے دی جانی تھی۔ ارمغان کے جو سگے چچا ہیں وہ اس وقت پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی اس کا چالان تیار کیا جائے گا، مثل مقدمہ تیار کیا جائے گا، اس کے اندر اس طرح کے ابہام پیدا کر دیے جائیں گے کہ کل کو جو مدعی پارٹی ہے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوں گے اور ٹرائل کورٹ میں جا کر ارمغان اس کیس میں سے نکل جائے گا۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ کو مرڈر کرنے کے بعد اسکردو گئے شہراز اور ارمغان، لیکن پولیس کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ارمغان کو ساتھ لے کر یا شہراز کو ساتھ لے کر اسکردو والے بنگلے پہ چھاپا مارا جاتا اور وہاں پہ چیک کیا جاتا وہاں پہ کیا چیزیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پروف کے طور پہ مل جاتی، اس کیس سے ریلیٹڈ کوئی چیزیں سامنے آ جاتی، اور جو وہ جس طرح کے دھندے کر رہا ہے، جس طرح کا کال سینٹر، اسکیم سینٹر بنا رکھا ہے اور ڈیجیٹل کرنسی کو فیک طریقے سے بیرون ممالک میں ٹرانسفر کر کے بٹ کوائن جو ہیں وہ والے معاملات سامنے آ رہے ہیں، لیکن پولیس کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہاں پہ جایا جائے جہاں پہ ملزم نے ایک مرڈر کرنے کے بعد 5 دن گزارے، اور وہاں پہ جانے کی کسی نے توفیق نہیں کی۔ ایون کہ جو دریچی پولیس ہے انہوں نے بھی کافی غفلت کا مظاہرہ اس وقت کیا کہ جب 6 جنوری کو مصطفیٰ کو مرڈر کرنے کے بعد جلا دیا جاتا ہے تو 5 دن تک مصطفیٰ کی ڈیڈ باڈی جلی ہوئی گاڑی میں وہاں ایک ویران جگہ پہ پڑی رہتی ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ وہاں سے گزرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ گاڑی، اور پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ڈیڈ باڈی بھی ہے، تو پھر پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے۔ یعنی جو ریچی تھانہ کی پولیس ہے وہ سو رہی تھی اور 5 روز تک ایک جلی ہوئی گاڑی میں ڈیڈ باڈی ویرانے میں پڑی رہی اور پولیس کو پتہ نہیں چلا۔ جس روز میں پولیس پارٹی کے اوپر فائرنگ کی تھی اسی روز اس بنگلے کو سیل کر دینا چاہیے تھا، لیکن ارمغان کے والد کو پولیس نے اتنی ہمت دی، حوصلہ دیا، کیونکہ وہ خود اندر سے ملے ہوئے تھے، وہ شخص بار بار اس بنگلے میں جاتا رہا، جتنی بھی لگژری گاڑیاں تھیں وہ تمام گاڑیاں وہاں سے غائب کر دی گئی، انہیں کہیں اور شفٹ کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک گاڑی ریڈ کلر کی تھی فورڈ ریپٹر، وہ گاڑی غائب ہے، جو کہ
نظر یہ آتا ہے کہ نہ صرف وقوع میں کہیں نہ کہیں استعمال ہوئی ہے بلکہ اس کے اوپر بعد میں ملزمان نے ٹریول بھی کیا، اور وہ گاڑی اب مکمل طور پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ منظر سے غائب کر دی گئی ہے۔ جو آڈیو سامنے آئی ہے اس کے اندر رضوان نامی شخص کو سنا جا سکتا ہے کہ وہ ارمغان کے چچا کے ساتھ کتنا بے تکلف ہو کے بات کر رہا ہے، اور جو بھی ان کی آپس میں ڈیل ہو رہی ہے 50 لاکھ سے لے کر 30 لاکھ روپے تک، وہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ ارمغان کے جیل کے اندر کیمرے لگائے گئے ہیں، ان کی بھی اصل کہانی کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ ارمغان کو جس جیل میں رکھا گیا ہے، چونکہ وہ ابھی جوڈیشل کسٹڈی میں نہیں گیا، جسمانی ریمانڈ پہ ہے، اس کی جیل کے اندر 4 کیمرے لگا دیے گئے کہ وہ اس کی حفاظت کی جا سکے، کوئی اس کو ٹارچر نہ کرے، کوئی اس کو تفتیش میں شامل نہ کرے، کوئی اس کو رات کو ڈسٹرب نہ کرے۔ تو 4 کیمرے وہاں پہ یہ وہی لوگ ہیں لگانے والے جو کہ دوسری طرف پیسوں کی ڈیل بھی جنہوں نے کی، جو پیسے بھی کھا رہے ہیں اور ملزم کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ انویسٹیگیشن وہیں کی وہیں ابھی تک رکی ہوئی ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کو دیکھا جائے تو اس پوائنٹ آف ویو سے انویسٹیگیشن ہے وہ ایک جگہ پہ رک گئی ہے۔ دوسری طرف جو منشیات سے ریلیٹڈ معاملات ہیں وہ ابھی فی الحال سامنے آ رہے ہیں، جب سے ساحر حسن کو گرفتار کیا گیا، اور ساحر حسن نے پھر بہت سے لوگوں کی ناموں کی لسٹ دی، جس میں کہ بیوروکریٹس اور سندھ کیبنٹ کے وزراء ہیں ان کے بچے شامل تھے، اور اسی طرح ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اس لسٹ میں شامل تھے۔ اس میں بہت سارے افراد کو باہر کے ممالک میں فرار کروا دیا گیا ہے، تاکہ یہ اگر اس کی کوئی انویسٹیگیشن ہوتی بھی ہے تو کسی کا بیٹا جو ہے یا بیٹی وہ نہ پکڑی جائے، کیونکہ اس لسٹ کے اندر کچھ لوگ ہیں، کچھ بیوروکریٹ ہیں جن کی بیٹیوں کے بھی نام آئے ہیں جو کہ ڈرگ سپلائی کرتی ہیں۔ اسی طرح کچھ ایکٹریس کے بھی اس میں نام تھے۔ مارشا شاہد ہے، اس کے اوپر بیسیکلی یہ تشدد کیا گیا تھا، اور بعد میں زوما کو اس میں انٹر کر کے اس سارے معاملے کو وائنڈ اپ کر دیا گیا کہ مارشا شاہد کا نام نہیں لینا، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مارشا شاہد کا ڈی این اے تبدیل کرنے کے لیے یا زوما کو اس معاملے میں انٹر کرنے کے لیے ٹھیک ٹھاک رقم پولیس والوں نے بٹوری ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ کیس کو خراب کرنے کے لیے پولیس والے اپنی جو بھی کوششیں کر رہے ہیں وہ تو اب کھل کے ایک آڈیو کی صورت میں بھی سامنے آ چکی ہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب مصطفیٰ کی ڈیڈ باڈی کو ہب کے مقام پہ بلوچستان لے جایا گیا تو ایک شخص ان کے ساتھ موجود تھا جو اس راستے کو جانتا تھا کہ جہاں پہ نہ تو کیمرے وغیرہ لگے ہوئے تھے، اگر کوئی پولیس کی چوکی آئی بھی تو ان کو کسی نے روکا نہیں، چیک نہیں کیا۔ تو اب ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ ویران خفیہ راستہ جو تھا، اس کے اوپر ارمغان اور شہراز کو لے جانے والا ساتھ یہ پولیس والا ان کا چچا ہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کو ساتھ لے کے گیا ہے، اور اسی لیے راستے میں کسی نے روکا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، اور جب مصطفیٰ کو گاڑی میں جلا دیا گیا تو ایک گاڑی جو کہ جس میں یہ شخص سوار تھا یہ انہیں اپنی گاڑی میں بٹھا کے واپس لے آیا، کیونکہ جو ایک سٹیٹمنٹ ارمغان اور شہراز کی طرف سے بنائی گئی تھی کہ ہم نے مصطفیٰ کو جلانے کے بعد ایک ہوٹل میں کھانا کھایا، مسجد میں سوئے اور ہم بہت سا پیدل بھی چلتے رہے، وہ ساری باتیں غلط ثابت ہوئی ہیں۔ اس میں سے ایک بھی کوئی چیز ایسی سامنے نہیں آئی، نہ کوئی عینی شاہد سامنے آیا جنہوں نے ان کو دیکھا ہو، کیونکہ دریچی کے مقام پہ ملزمان کو لے جایا گیا تھا، اس ہوٹل پہ لے جایا گیا جہاں پہ شہراز نے اور ارمغان نے کہا تھا کہ ہم اس ہوٹل میں رکے، ہم نے یہاں کھانا کھایا۔ اس ہوٹل کے مالکان کا کہنا تھا کہ یہ لڑکے 1 ماہ پہلے یا 1.5 ماہ پہلے یہاں پہ نہیں آئے، ہم انہیں فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ 3 دفعہ پہلے اسی علاقے میں ارمغان کا جانا ہوا، اور وہ اپنے اسی چچا کے ساتھ، یہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں ان کا چچا ہے جن کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے، ان کے ساتھ وہ گیا ہے، اور ان کو سارے رستوں کا پتا تھا، سو اس لیے یہ رستہ چوز کیا گیا کہ مصطفیٰ کی ڈیڈ باڈی کو وہاں پہ جلا دیا جائے۔ دیکھا جائے تو پولیس کے اندر سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے ارمغان کو، اس کے باوجود ابھی تک کوئی بھی ایسی انکوائری ان لوگوں کی نہیں ہو رہی جو کہ اندر سے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ 350 بٹ کوائن کا معاملہ اس وقت سامنے آ رہا ہے کہ اس کا جو فریز کی ہے، 350 بٹ کوائن کا جو پاسورڈ ہے وہ ارمغان کے پاس ہے، جو کہ ابھی تک اس نے کسی کو نہیں دیا۔ ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن کی، ایف آئی اے نے جو بھی ان کے اکاؤنٹس ہیں ان کے پاسورڈ مانگے تھے، لیکن ارمغان نے کسی بھی اپنے اکاؤنٹ کا پاسورڈ نہیں دیا، بلکہ الٹا اتنی عجیب و غریب حرکات ایف آئی اے کے سامنے کرتا رہا
کہ ایف آئی اے حکام کا بعد میں کہنا تھا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے اس وقت نشے کی حالت میں تھا کہ وہ ہمیں پروپر جواب نہیں دے رہا تھا، لیکن جو ارمغان ہے وہ بالکل بھی اس نے نشہ نہیں اس وقت کر رکھا تھا، وہ انتہائی شاطر ہے اور وہ ایف آئی اے کو بھی چکمہ دیتا رہا کہ اگر اس نے یہ پاسورڈ جو ہے، پاسورڈ کی جو ہے یہ دے دی ایف آئی اے کو، اور یہ جو 350 بٹ کوائن کا معاملہ ہے یہ سامنے کھل کے آئے گا تو اس کے بعد شاید ارمغان کو رستے سے ہٹانے کے لیے کوئی پولیس مقابلہ یا کوئی ایسا معاملہ کر دیا جائے۔ سو ارمغان جو ہے وہ یہ والے جو پاسورڈز وغیرہ ہیں وہ کسی کو بھی بتانے کو تیار نہیں ہے۔ ایف آئی اے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم دوبارہ سے اس کو انویسٹیگیشن میں شامل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ پاسورڈز جو ہیں بالخصوص جس اکاؤنٹ میں بٹ کوائن رکھے گئے ہیں ان کا پتہ چلایا جا سکے۔ ایف بی آئی ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسیز M15 جو امریکن ایجنسیز ہیں انہوں نے اب کاروائی شروع کر دی ہے، کیونکہ منی لانڈرنگ اور کال سینٹر کے حوالے سے جو بھی ساری چیزیں سامنے آئی ان کا جو کنیکشن ہے وہ امریکہ میں جڑ رہا ہے۔ جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں وہ امریکہ سے آپریٹ ہو رہے تھے، کیونکہ وہاں پہ ارمغان کے کزن، رشتہ دار اور دوست وغیرہ ہیں جن کو کہ اس نے وہاں مختلف شہروں میں بھی پھیلا رکھا ہے اس پورے اسکیم سینٹر کو چلانے کے لیے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ امریکی ایجنسیوں کی انٹری پر کامران قریشی جو ہیں وہ اس وقت تھوڑے غائب ہیں۔ پہلے وہ بہت زیادہ منظر پہ نظر آ رہے تھے لیکن اب وہ تھوڑے بیک پہ جا چکے ہیں۔ ڈارک ویب کا استعمال اس میں کیا گیا، یہ بھی چیز سامنے آ چکی ہے۔ یہ جو ڈارک ویب کا اکاؤنٹ ہے یہ کامران قریشی کے نام پہ بنایا گیا تھا اور یہ اکاؤنٹ تقریباً پچھلے 15 سال سے کام کر رہا ہے۔ 5000 لوگوں کا ڈیٹا جو ہے وہ ڈارک ویب کے ذریعے خریدا گیا تھا۔ کسی کے اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے کے لیے یہ والا جو ڈیٹا ہوتا ہے اس میں پوری بینک انفارمیشن ہوتی ہے اور چند منٹ لگتے ہیں جب یہ والی تمام بینک انفارمیشن ہو اور یہ ڈیٹا جس کے پاس ہو وہ دوسرے کے کریڈٹ کارڈ میں سے یا اکاؤنٹ میں سے پیسے نکال سکتا ہے۔ سو یہ جو مرچنٹ اکاؤنٹس کا معاملہ ہے یہ سارے پیسے انہی میں جاتے رہے ہیں اور اب ان کی انکوائری جو ہے وہ امریکن ایجنسیز نے، ان میں ایف بی آئی ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسیز اور MI5 یہ اب کام کر رہی ہیں اور اس کے اوپر ان کے گرد گھیرا اتنا تنگ کیا جا چکا ہے کہ یہ اب اس بالخصوص جو کال سینٹر والا معاملہ ہے یا جو منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے اس میں سے شاید جلدی نہ نکل سکیں۔ لیکن دوسری طرف ایک ایسا لڑکا جس کو گھر بلا کر بے دردی سے قتل کیا گیا اور وہ پھر اس کی ڈیڈ باڈی کو جلا بھی دیا گیا، لیکن اس حوالے سے جو پولیس والے ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ پہلے بھی کچھ پولیس والوں کو انویسٹیگیٹ کیا گیا ہے، پوچھ گچھ کی گئی، جو کہ ارمغان کے بہت قریب لوگ تھے جو کہ اس کو پہلے بھی ہیلپ کرتے رہے ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں عمل میں لائے گی۔ اسی طرح جو ارمغان کا چچا ہے وہ بھی پچھلے کئی سال سے ان کو سپورٹ باپ بیٹے کو کر رہا ہے ہر کرائم میں، اور وہ بھی اتنا ہی برابر کا شریک ہے، لیکن اس کے خلاف ابھی تک نہ کوئی کاروائی ہوئی، ایون کہ اسے اس جگہ سے نہیں ہٹایا گیا جہاں پہ اس کیس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اور وہ شخص اسی جگہ پہ کام کر رہا ہے اور انویسٹیگیشن کے اوپر اثر انداز بھی ہو رہا ہے اور ڈیلنگ بھی ہو رہی ہے سب کے ساتھ پیسوں کے حوالے سے کہ جیل میں 5 سٹار دیا جانا ہے، اس کے پیسوں کی ڈیل ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ارمغان کو کیس میں سے کیسے نکالنا ہے اس حوالے سے جو تفتیشی افسر ہے اس کے ساتھ بھی ان کے لاکھوں میں معاملات طے ہو چکے ہیں۔ لاکھوں میں ہوئے یا کروڑوں میں ہوئے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن جب تفتیشی افسر پروپر اس کی مثل مقدمہ تیار نہیں کرے گا، چالان کو کمزور کرے گا، تو آگے چل کے ارمغان کو بآسانی اس کیس میں سے نکال لیا جائے گا۔ دوسری طرف امریکن ایجنسیز تو کام کر رہی ہیں، جو اب ان کے کزن وغیرہ حراست میں لیے گئے ہیں ارمغان کے، اور ان کے اکاؤنٹس چیک ہو رہے ہیں، اس میں یہ برے پھنس سکتے ہیں۔ پولیس کا جو سسٹم ہے، لوگ انصاف کے لیے پولیس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ پولیس کے اندر سے ہی لوگ ملے ہوتے ہیں، جتنے بھی یہ کرمنل لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اشیر بات کی وجہ سے ہی وہ اس طرح کے پوش ایریاز میں اس طرح کے گھنونے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی وہی معاملہ نکلا ہے کہ ارمغان تو بڑے سالوں سے یہ کام کر رہا تھا، اور اگر مصطفیٰ کا مرڈر ابھی بھی نہ ہوتا تو ارمغان شاید کبھی بھی نہ پکڑا جاتا، کبھی بھی سامنے نہ آتا کہ اس نے اس طرح کرائے پہ بنگلے لے کے اور وہاں پہ نہ صرف ویڈ کاشت کر رہا ہے بلکہ وہ انٹرنیشنل ڈرگ مافیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسکیم کال سینٹرز چلائے جا رہے ہیں، کتنی اس نے لڑکیاں اور لڑکے ہائر کیے جو کہ سب پھر مل کے بعد میں فحش پارٹیز کرتے تھے جس میں کہ ڈرگ کا بے تحاشا استعمال کیا جاتا تھا۔ اور یہ وہ پارٹیز ہیں جن کے اندر مختلف اداکارائیں جو ہیں، ساحر حسن ان کو بھی ساتھ لے کے آتا تھا۔ ایک اداکارہ کی دوستی بھی ساحر حسن نے
ارمغان کے ساتھ کروائی تھی۔ آگے سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔